बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी किस्त का रिव्यू है और आइंदा ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और 1.1 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान को जारी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, वो कौन सी इदारा जाती इस्लाहात हैं जो बार बार IMF हमसे मुतालबा करती है। हम 24वें बार IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम्स किए हैं। इसके बावजूद अगर इदारा जाती इस्लाहात पर तरक्की की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये इस्लाहात होने का नाम नहीं लेती। हर हुकूमत आती है, बहुत सारे दावे करती है, बहुत सारे वादे करती है, लेकिन फिर या तो ब्यूरोक्रेसी या जो अपने ही अंदर मफादात जिनके जुड़े हुए हैं, सियासी जमातों के अंदर जो लोग हैं, वो इन इस्लाहात के रस्ते में पत्थर बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं और ये इस्लाहात होती नहीं। जो सबसे ज़रूरी इस्लाहात हैं वो तवानाई के शोबे में पाकिस्तान ने करनी है। पाकिस्तान ने कुछ अहम और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि क्या हुकूमत ने बिजनेसेस करने हैं या जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसने बिजनेसेस करने हैं। पूरी दुनिया में ये एक तयशुदा उसूल है कि हुकूमतों का काम बिज़नेस करना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ऐसे कौमी इदारे हैं जो बिज़नेस इकॉनमी है वो पाकिस्तान की हुकूमत चलाती है और वहाँ पर बेल आउट पैकेजेस देने पड़ते हैं और ये सारे खसारा करने वाले इदारे हैं। उसमें PIA हो जाए, पाकिस्तान रेलवेज़ हो जाए, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो जाए, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो इन इदारों की है। तो अब हुकूमत निजकारी अगर करेगी तो क्या उसकी तरजीहात होंगी। IMF की जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हैं। एक मामला जो बार बार इमरान खान साहब के ज़माने में भी हमने देखा था, IMF के साथ जो मुआहदा होता है, जब उसकी आप सियासी कीमत देखते हैं तो उस मुआहदे पर अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि बिजली के टैरिफ जो हैं वो बर वक्त बढ़ाए जाएंगे IMF की शराइत के मुताबिक। उसके बाद क्या होगा जनाब कि 1 जुलाई से बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। इसी तरीके से आइंदा जो बजट है उसमें जो टैक्स लेवी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर उसको बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई गई है। कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना सहमाई और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक। और IMF जो है वो चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा, रिटेलर्स का जो शोबा है उसमें और जो रियल इस्टेट का शोबा है उसमें टैक्स इक़दामात किए जाएं। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए भी वो यकीन दहानी मांग रहे हैं। जून तक 9,400 अरब रुपए की सालाना टैक्स वसूली का हदफ है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि वो हदफ पूरा कर लेंगे। इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू को बतदरीज बढ़ाने के लिए क्या करेगी हुकूमत, ये कह रही है जी कि हम अपनी इकॉनमी को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देंगे। यानी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकॉनमी का जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसकी वजह से टैक्स चोरी भी होता है, टैक्स देने वाले लोगों की तादाद भी बड़ी कम है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसकी तवक्को है मौजूदा हुकूमत को कि ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आइंदा का प्रोग्राम है उसके हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही है। पाकिस्तान एक बार फिर एक तवील मुद्दती IMF का कर्जे का प्रोग्राम चाहता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जिन मामलात पर बात कर रहा है और वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, वो कैसे मुमकिन हो जाएंगे। सिर्फ अगर निजकारी की बात की जाए तो निजकारी का जो कानून है उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि उसमें शायद 1 साल से ज़ायद लग जाता है जब तक बिडिंग होती है, जब तक टेंडर्स होते हैं। तो इन मामलात को देखना होगा, कवानीन में तब्दीली करनी होगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने NFC का जो फार्मूला है उसको तब्दील करने की बात भी की है, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद किया है। आज मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध ये कह रहे थे कि NFC के फार्मूले में सूबों का शेयर ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम के बाद जो विफाक और सूबों के माबैन जितने भी माली तकसीम है, माली वसाइल की, उस पर बहुत ज़्यादा पेचीदा और संगीन और संजीदा सवाल अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद हैं। वफाक जब सूबों को उनका हिस्सा दे देता है उसके बाद वफाक के ख़जाने में कुछ नहीं बचता, हुकूमती अखराजात पूरे करने के पैसे भी नहीं बचते, तो हुकूमती अखराजात को कम करना भी इस हुकूमत की तरजीह होगी। अभी तो हमें छोटी काबीना नज़र आ रही है लेकिन अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो दावे करते हैं कि उनको भी वज़ीर बनना है। तो ये पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि वो 25 से 26, 35 और फिर 70 तक चले गए थे मुशीर और वज़ीर, तो ये दोबारा नहीं होगा। तो देखते हैं कि हुकूमत इस्लाहात कैसे करती है। लेकिन जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो मुआशी इस्लाहात के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का है। ये दोनों मामलात आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात कम नहीं होंगी। अगर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल मज़ाहमत की सियासत की बात कर रही है, IMF के सामने जो मुजाहिरा किया गया था, आज बानी PTI इमरान खान साहब ने उस मुजाहिरे को दुरुस्त कह दिया है। उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक मुजाहिरा था और आइन के मुताबिक था, हमारा हक है। लेकिन साथ उन्होंने कहा जी कि फ़ौज के मुखालिफ नारों का उनको इल्म नहीं है। खान साहब ने जो है वो और भी कुछ मामलात पे बात की, लेकिन जो एक और नुक्ता अहम था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की जो
मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, उनका ख्याल था कि उनको तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। तो अगर इस तरह की तसादुम और टकराव की सियासत जारी रहेगी तो फिर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है। जो एक और मुश्किल है उनके यहाँ, कुछ लोग मफाहमत की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई के मामलात से आगे बढ़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर साथ ही कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मज़ाहमत जारी रखेंगे, लड़ाई करेंगे, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। तो ये तकसीम क्यों है? नया जो तनाज़ा है इस पार्टी के अंदर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का मामला है। हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो एक सियासी गलती थी और खान साहब ने इस जमात के साथ इत्तेहाद की बात नहीं की थी। कुछ लोग जाकर उनका फ़ैसला तब्दील करके आए अडयाला जेल। तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जो कि एक संजीदा लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कानूनदान हैं, वो भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करते नज़र आते हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब, आज उन्होंने भी मुलाकात की खान साहब से और बाहर निकल कर उन्होंने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इत्तेहाद का फ़ैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो ये जो दो तरफ मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात हैं, इसकी वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में कुछ हम उसका अहाता करने की कोशिश भी करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कल एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के हबीब उरगज़ई साहब ने मीडिया पे आके ये दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके मामला तय हो चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, खान साहब की तरफ से ये शराइत रखी थी असद कैसर ने कि परवेज़ खटक साहब अगर माइनस हो जाए उस जमात से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तेहाद करेगी। ये इलेक्शंस के बाद की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी उससे कुछ देर पहले उनको PTI के लीडर्स ने बताया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो फैसले कौन करता है और ये फैसले तब्दील कैसे होते हैं, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तकसीम, मुबैना तकसीम और ये जो तनाज़ात हैं उस पर बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और दूसरे हिस्से में IMF के साथ मुज़ाकरात और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल क्या है, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना एहसान हमें ज्वाइन करेंगे। रऊफ़ हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद या उस जमात के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना पार्लियामान के अंदर, उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि ये गलती थी और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ज़ाहिर है वो एक सीनियर आपके पार्टी के रुकन हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी उनके मौक़िफ़ की तायद की कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद की बात नहीं थी। खान साहब जो हैं वो तो MWM की बात कर रहे थे। तो ये ज़रा इस पर पार्टी पॉलिसी बताइएगा कि दरअसल क्या पार्टी की पॉलिसी है। थैंक यू, आपने इनवाइट किया जी। देखिए, पार्टी पॉलिसी वही थी। बेसिकली हमारी नीड क्या थी? नीड ये थी कि क्योंकि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली हमसे हमारा जो सिंबल था बैट वो ले लिया गया था, इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां से हम अपनी जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, एक तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके बाद रिजर्व सीट्स जो हैं उनको ऊपर अपना क्लेम जो है उसको इस्टेब्लिश कर सके। तो इस सिलसिले में पार्टी के अंदर मीटिंग्स हुई थी। बहुत से ऑप्शंस हमारे पास जो थे वो हम लोगों ने उनको कंसिडर किया था और उसके बाद सब ऑप्शंस कंसिडर करने के बाद ये फैसला हुआ था। और इसमें एक प्रेसिडेंस भी था कि जी 2018 के इलेक्शंस में हमने भी अपनी जो लेटर था वो नहीं लिखा हुआ था इलेक्शन कमीशन को अपनी सीट्स के क्लेम के बारे में, लेकिन वो इलेक्शन होने के बाद जो हमें जब हमने लेटर लिखा था तो हमारा क्लेम जो था उसको वो कंसीड किया गया था। तो वो एक प्रेसिडेंस था जिसकी बेसिस के ऊपर ये फैसला हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि हम एक रियासत के एक एजेंडे के अताब के तहत हैं और हमारी हर चीज़ को जो है उनका जवाब जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या ना हो, वो हमारी तरफ से तो जो कुछ भी जाता है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में होता है, लेकिन उसकी तरफ से जो रियासती इदारे हैं वो ना करते हैं। सो इसलिए सुन्नी तहरीक जो थी उसका प्लेटफॉर्म जब हमने इस्तेमाल किया तो हम अपना जो ये क्लेम था हमारा रिजर्व सीट्स के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए वो नहीं। सॉरी, मैं कता कलामी कर रही हूँ। क्या ये बस ये इतनी सीधी सी बात है कि आप लोग जो भी करते हैं उसका जवाब रियासत से आपको जो मिलता है वो मनफी होता है, या आपके यहाँ भी कोई गलती हो रही है? चले, मैं समझती हूँ कि सियासी तौर पर खान साहब ज़ाहिर है मौजूद नहीं है बाहर, तो सियासी गलतियाँ तो होने के जो इम्कानात हैं वो उसको आप रद्द नहीं करेंगे क्योंकि रोज़ाना उनसे मुशावरत नहीं होती, उनसे मुलाकात का वक्त मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो कानूनी गलतियां हो रही हैं, क्या हो रही हैं कानूनी गलतियां? पहले तो ये बताइए, एक तासुर है कि हो रही हैं, इतने बड़े बड़े कानूनदान और तकरीबन सारी जमाती वकीलों के पास है, तो ये कानूनी गलतियां क्यों हो रही हैं? देखिए, पहले आपके सवाल का पहला हिस्सा जो उसका मैं जवाब देता हूँ।
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تمام اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کلیتاً آزادی رہی ہوئی ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ اپنے آرگنائز کرتے ہیں، جلسے وغیرہ، جلوس وغیرہ. اس وقت تک ہم نے جتنی دفعہ بھی اپلائی کیا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو کسی بھی صوبے میں، پاکستان کے تمام صوبوں میں، تو ہمیں ایک دفعہ بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ایک دفعہ بھی. ایک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کے جواب میں میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی ذرا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی. اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا جو آپ کا ہے وہ قانونی حوالے سے ہے. جی ہاں، دو غلطی تو دیکھیے ہر جماعت کے اندر جب ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نکلتے ہیں یا وہ ٹھیک نہیں نکلتے. تو ہو سکتا ہے کہ جی اس کانٹیکسٹ میں پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ ہم اچیو نہ کر سکے ہوں. اس کانٹیکسٹ میں بیرسٹر ظفر صاحب نے آلریڈی بات آپ سے کی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا رائٹ. لیکن اب جو اس کا آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ بڑے ناراض ہیں. ان کا ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ میں اگر کچھ بولا تو بہت سارے چہرے جو ہیں وہ کہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم جو آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ لوگ آئے تھے، میں تو دعوت لے کر نہیں گیا تھا. تو ذرا بتائیے کہ یہ جو ڈیلٹ پڑتا ہے، ایک حصہ پارٹی کا کچھ اور بیان دیتا ہے، دوسرا کچھ اور دیتا ہے، تو اس کو کیسے مینج کریں گے آپ لوگ؟ دو باتیں ہیں جی، دو ایسپیکٹس ہیں اس کے، میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا صاحبزادہ صاحب کے پاس ہمارا پرانا رشتہ ہے اور بہت اٹوٹ قسم کا رشتہ ہے، اور وہ رشتے کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ رشتہ موجود تھا اور ہے اور رہے گا. دوسرا یہ کہ جی ان کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جی ہمیں اپنے جو مسائل ہیں یا اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر لا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ پارٹی کے اندر، پارٹی کے انٹرنل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ بات کرنے کی ہوتی ہے، اور ہم کرتے ہیں. وہاں ہم ایگری کرتے ہیں، وہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، جیسا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ایسا ہوتا ہے. تو نمبر ایک، یہ اس اتحاد کو کچھ نہیں ہو رہا. صاحبزادہ صاحب کے ساتھ پرانی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، پرانا ہمارا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد جو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے. یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش ہے کہ بہت سارے لوگوں کو داخل کیا گیا ہے پارٹی کے اندر اور ان کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہے. اس تاثر کو آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک محتاط قسم کا جو رسپانس ہے وہ ہمیشہ دیتا ہوں. یہ وہی چیزیں جو کہ پارٹی کے انٹرنل پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے. اگر کوئی ہے انٹروژن ہماری پارٹی میں تو وہ بھی وہی انٹرنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کل پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جو ہیں، جو پرویز خٹک صاحب کی سابقہ جماعت تھی، ان کے ایک لیڈر نے آ کے یہ کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت طے ہو چکی تھی، وعدہ وعید ہو چکا تھا، 4 بجے پریس کانفرنس ہونی تھی، لیکن کسی نے وہ فیصلہ تبدیل کر دیا اور آپ نے اچانک سے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اعلان کر دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی طرف سے اسد کیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ مائنس ہوں گے، اسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا. یعنی کہ اب اتنی ساری باتیں ہیں جس سے بار بار جو نتیجہ لوگ اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ کوئی ہے جو فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور خان صاحب ان کے کہنے پہ فیصلے بدل دیتے ہیں. دیکھیے، میں پھر اس کا 2 حصوں میں جواب دوں گا. جی دیکھیے، ایک تو بالکل کوئی کسی شخص کے ذہن میں شک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست کے تمام ادارے اور ریاست کی تمام فورسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں. ان کی فرسٹریشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکی. دوسری یہ ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، بہت سی آپشنز ہم نے کنسیڈر کی تھیں، اور جو فیصلہ الٹیمیٹلی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس فیصلے کے جو مضمرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی سامنے ہیں. ایک ہو گیا، گزر گیا ہے. اب ہم نے we have to take the next step and move on. اچھا رؤوف صاحب، آج دیکھ رہی تھی میں فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا جی کہ حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ایک ایسی تحریک چلے گی کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ مزاحمت کی سیاست بہت بار آپ لوگوں نے کر لی ہے، اور ایک لمبے عرصے سے آپ لوگ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں، احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن جو نتیجہ آپ لوگ چاہتے ہیں وہ مل نہیں رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہیں کچھ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے بھی غلط ہو رہا ہو، یا نہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بس ایسے ہی کھیلنا ہے جیسے ہم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. یہ بھی میں بہت دیر سے یہ بارہا اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت ہیں، اور ہمارے سیاسی اہداف ہیں،
اور ہم نے سیاسی میدان میں سیاسی جو ہمارے ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے. ہم 3 محاذوں کے اوپر اس وقت اپنی جدوجہد جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود رہنا جو ہے وہ اٹل ہے, وہ ہم موجود رہیں گے اور اپنا رول وہاں پلے کرتے رہیں گے. اسی طرح سے جو قانونی محاذ ہے اس کے اوپر ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. الیکشن کمیشن ہو, ٹرائیبیونلز ہوں, کورٹس ہوں, ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. تیسرا جو محاذ جو ہے وہ آئین جو ہے ملک کا, پاکستان کا آئین, وہ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہم اس آپشن کو بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. پچھلی 2 کالز ہوئی تھی لاسٹ 2 ویکس میں اور عوام نکلے ہیں. تو لیکن جو آپ کا اصل مسئلہ ہے, ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے بیسیکلی ہم فیل کرتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں اور ہمارے جو دیکھیے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ کوئی غیر جمہوری نہیں ہے, غیر آئینی نہیں ہے. الیکشن ہم سے چرایا گیا ہے, رات کے اندھیرے میں چرایا گیا ہے, شب خون مارا گیا ہے, 180-82 سیٹوں کو کم کر کے آپ نے 90, 92, 93 کر دیا ہے. تو یہ تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایکسیپٹ نہیں کر سکتی نا. تو اس کے پاس جتنی بھی آپشنز ہوں گی وہ ان کو ایکسرسائز کرے گی, بالکل جیسے ہم کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. خان صاحب نے اس دن ایک انفارمل گفتگو جو کی تھی غیر رسمی صحافیوں سے, انہوں نے کہا جی کہ 8 فروری کے بعد مجھ سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. ظاہر ہے جو اصل معاملہ خراب ہے وہ اس اینڈ پہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس اینڈ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز آئی ایم ایف کے سامنے چلیں, وہ معاشی صورتحال پہ تو جو نعرے لگا رہے تھے لیکن ساتھ وہ آرمی چیف کی تصویر دکھا کے جو کچھ کہہ رہے تھے, ڈونٹ یو تھنک کہ ان چیزوں کو کہیں پی ٹی آئی کو کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہمارا ایک جو ڈائسپورا ہے, جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے, وہاں ہماری میجر سپورٹ بیس ہے ایک, ٹھیک ہے. اب پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو کہ مینیفیسٹ ہوتی ہے. اب وہ بہت سے لوگ بہت سے ملکوں میں بہت کچھ کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ پارٹی پالیسی جو ہے وہ پارٹی ڈائریکٹو نہیں ہوتے لیکن وہ کرتے ہیں. یہ بھی کیا. دوسری بات آپ کا جو سوال ہے کہ بالکل میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جو فورسز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا پاکستان کے ادارے ہوں, ان سب کو اب مل کے آگے بڑھنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. اور یہی اسی طریقے سے ریاستیں چلتی ہیں, اسی طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی رات کے اندھیرے میں اس شدت سے آپ کا جو ریاستی ادارے ہیں وہ حملہ آور ہوں اور ایک پارٹی کو ملا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ اسے سنیچ کر لیا جائے. اور who knows better than you sir, who knows better than you کہ یہ پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے. سن تو لینا ایک دفعہ, کیا اس اسکیل کے اوپر ہوئے, پہلے مانتا ہوں میں ہوتا رہا ہے تھوڑا بہت. یہ اسکیل جو یہ ہے, کیا یہ اسکیل پہلے کبھی ایکسرسائز کی ہے؟ 2018 میں نون لیگ کہتی تھی ہماری 55 سیٹیں ہم سے چوری ہو گئی ہیں. آپ لوگ 2018 میں نون لیگ کا دعویٰ تھا 2018 میں ہماری 35 سیٹیں چوری ہوئی تھیں. وہ ساری تاریخ پڑھی ہے اس کی. 35 ہماری سیٹیں چوری ہوئی تھی تاکہ ایک ویک گورنمنٹ بنے, تاکہ ایک ولنریبل گورنمنٹ بنے. لیکن خان صاحب تو وہ 35 پنکچر والی بات سے مکر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ تو وہ موجود تھی, بالکل رہی تھی. وہ اور بات ہے کہ وقت کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں, لیکن وہ موجود تھی. ہماری سیٹیں چوری ہوئی تھی اس الیکشن میں بھی, جس کے نتیجے میں ایک ویک گورنمنٹ جو ہے وہ بنی تھی. اب بھی یہ جو ہے ہماری سیٹیں اب تقریباً 100 کے قریب ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں. تو کیا اس کا مقصد ہے کہ ہم چپ کر کے اس کو سٹمک کر کے بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے؟ چپ نہ کیجئے. میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ سب کو, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کے سلجھے گا. اس سلجھاؤ کے لیے آپ لوگ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ آپ خان صاحب چاہتے ہیں کوئی بات چیت ہو, کوئی مذاکرات ہوں, اور رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ساری فورسز کو بیٹھنا ہے, تمام اداروں کو بیٹھنا ہے. کسی ایک ادارے سے تو پاکستان آگے جائے گا نہیں اس وقت. دیکھیے خان صاحب کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام دیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف کشتی کا رخ کس طرف ہوتا ہے, کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن یہ جو ایک اس وقت جو خلا ہے, ایک میسو قسم کا خلا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کریٹ ہوا ہے, یہ سسٹین نہیں کر سکتا, یہ ٹینیبل نہیں ہے. اس کو ختم ہونا ہوگا. اس کے لیے تمام اداروں کو لچک دکھانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کے لیے تمام اداروں کو لچک دکھانی ہوگی. اگر کوئی ایک ادارہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہار پیڈسٹل کے اوپر اس نے اپنے آپ کو چڑھا کے بٹھا کے کہا ہے کہ او اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو یہ ایسے نہیں چلتا. میں نے آج اپنا ایک آرٹیکل تھا جو آج آیا جنگ میں اور کل نیوز میں آیا ہوا تھا, وہ ذرا اس کو بھی آپ برائے مہربانی دیکھیے گا. میں نے اس میں بھی یہ باتیں کی ہوئی ہیں. ان تمام اداروں کو ہائر پیڈسٹلز جو ہیں آرٹیفیشل پیڈسٹل سے نیچے اترنا ہوگا.
بہت دل بیٹھنا شکریہ ہوگا، بات کرنی ہوگی. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کی اپنے گفتگو سنی. جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کچھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے سب سے میجر چیلنج حکومت کا کیا ہے. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات کریں گے اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اور پاکستان کا معاشی مستقبل. شاہ صاحب، جو ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مذاکرات دیکھتے ہیں، ظاہر ہے جو سب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ کہ آپ ادارہ جاتی اصلاحات کریں. اس میں ہم ناکام ہیں یا ہم سست روی کا شکار ہیں؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا 24واں پروگرام ہوگا جو نیکسٹ پروگرام ہے، اور 24واں پرائم منسٹر جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے. تو پاکستان تو پچھلے کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک ہے، آئی ایم ایف پروگرامز میں. جی سوال تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پرماننٹلی آئی ایم ایف سے کیوں نہیں چھٹی مل سکتی ہمیں، کیوں وہ چیزیں ہم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں آئی ایم ایف جو ہے وہ بار بار ہمارے ساتھ وہی پروگرام کرتی ہے جو کہ ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ سوال تو ہمیں ایز پاکستانی سب کو پوچھنا چاہیے. نہیں، یہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی پوچھنا چاہیے. ان کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، اپنی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں؟ میرے خیال دونوں سائیڈوں پہ یہ ناکامی ہے، کیونکہ آبویسلی آئی ایم ایف کے پروگرام میں کوئی شارٹ کمنگز ڈیفینیٹلی ہیں کہ جو بار بار ہم اس کو کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی کئی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں دونوں طرف ہے. دونوں طرف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ ہمارے عالمی ادارے جو ہیں، ورلڈ بینک ہے یا دوسرے فائنینسنگ ادارے ہیں، ان کا بھی اس میں خاصا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو خاصے قرضے پاکستان کو ان اداروں سے ہیں، اور ان اداروں کے ہی مشورے سے بہت سی ہم سو کالڈ ریفارمز کرتے ہیں، اور وہ ناکام ہو گئی ہیں مور اور لیس. کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو قرضوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح جکڑے ہوئے ہیں. بیرون ملک قرضے پرٹیکولرلی ان کو سروس کرنے کی ہمارے میں کوئی نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بتدریج امپورٹ ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر قرضے جو ہیں یہ ہماری حکومتیں لیتی ہیں، اور حکومت کے جو گورننس ہے اس کی وجہ سے کئی جو قرضے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ہم سروس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس پہ واپس آتی ہوں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں دونوں اینڈز پہ ناکامی ہے. رانا صاحب، جو اب مسئلہ ہے سر دست وہ یہ کہ آپ نے ٹیکس نیٹ اپنا بڑھانا ہے، لیکن بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان شعبوں میں، یا ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے دوست ہیں یا وہ خود ہیں. تو شاید ان شعبوں کو ہم ایگزیمپشنز دیے رکھتے ہیں، وہ ایک طرح کا مافیا بن جاتے ہیں، اور وہ ٹیکسز وہاں پر لگا نہیں سکتا پاکستان. بڑا شور مچتا ہے، پھر ایک آدھ کوئی اس پہ احتجاج ہوتا ہے یا اندر اندر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. تو کیا اس وقت حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایسے سخت فیصلے کرے گی، دوستوں کو ناراض کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ابھی ہم لوگ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تیسرے ٹرانچ کے ریویو میں ہیں، اور الحمدللہ وہ ریویو بڑا اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کو یہ جو تیسرا ٹرانچ جو ہے وہ جلد، جو 1.2 بلین ڈالرز کا ہے، وہ بھی جو ہے وہ جلد مل جائے گا، کیونکہ جو ریویو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا ہے. اور اسی ریویو کے دوران اس حکومت نے، جس کو لیڈ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا ہے، جو کہ 3 سالہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہم نے تو رانا صاحب ایسی خبر پڑی ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے کچھ چیزوں کے اوپر جو پاکستان نے پرفارم کیا، اسپیشلی جو انرجی سیکٹرز کی اصلاحات ہیں، نجکاری کا معاملہ ہے. دے ناٹ ہیپی. نہیں، ہمارا جو یہ تیسری ٹرانچ کا ریویو ہے بڑے کامیابی سے مکمل ہوگا. ابھی آگے کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، آگے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. یہ ریویو
جو ہے وہ بالکل اس کے اندر کوئی پرابلمز نظر نہیں آ رہے ایز سچ. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کلیئر ہیں کہ اب ہم نے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا, ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, اور اس کے اندر جو بھی آپ جن کو شرافیہ کہہ رہے ہیں اور جتنی بھی ٹیکس ایگزیمپشنز یا جتنی بھی تھیں ان کو ری لک کیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا, بلکہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھایا جائے گا. اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن از دا وے, اس کے اوپر آلریڈی میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم نے جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس ہو گیا, ہول سیلرز ہو گئے, ان کے اوپر جو ہے, اور اسی طرح جو پی او ایس سسٹم ہے اس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اور یہ فیصلہ یہ کلیئر ہے کہ ہم نے یہی رستہ ہے آگے جو ہے اگر ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. سلمان شاہ صاحب جی میں آتی ہوں احسان باپ پہ. سلمان شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا معاملہ اس میں واقعی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ اور کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, مینوفیکچر کا جو شعبہ ہے اور ریٹیلرز, اس پر ٹیکس اقدامات کا مطالبہ آئی ایم ایف کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ہم کر پائیں گے؟ پھر زرعی ایک پورا شعبہ ہے جس میں بڑی بڑی ٹیکس ایگزامپشنز ہیں, تو کیسے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے, جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی ڈسکشنز چل رہی ہیں, اور اگر آپ یہ تھرڈ ٹرانچ جو ہے یہ خوش اسلوبی سے مل جاتی ہے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. لیکن اس کے بعد جو اگلا بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک ہمیں اس کے لیے خود سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس کی بات تو ہمیں بعد میں کرنی چاہیے, بٹ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ کا کیا رول ہے اور مارکیٹ کا کیا رول ہے. اور اگر ہم نے واقعی ہی مارکیٹ اکانومی کی طرف جانا ہے تو اسٹیٹ کا جو امپرنٹ ہے ہماری اکانومی پہ وہ ہر چیز میں 70-80% کے قریب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہے اکنامک ایریا میں. اور اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جس میں ظاہر ہے کہ انرجی سیکٹر ایک بہت بڑا ہے, پھر ٹرانسپورٹ میں ہے, پھر اس کے بعد فوڈ ایریا میں, ایگریکلچر میں, کسی جگہ پہ بھی ڈی ریگولیٹڈ اکانومی نظر نہیں آتی. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہماری حکومت اسی طرح بڑی حکومت ہوگی. ابھی تو صرف ہمارے پاس 20 کیبنٹ ممبرز ہیں, لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو 70-80 کے قریب. سر یہ بھی بڑھ جائیں گے, ابھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ ہم نے بھی وزیر بننا ہے. جی تو یہ ہمیں ذرا فیصلے کرنے پڑیں گے نا, کہ پھر یہ پولیٹیکلی تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا نا, کہ سب نے اگر وزیر بننا ہے تو پھر اتنی ہی منسٹریز چاہیے, اتنے آپ نے ہی انرجی سیکٹر کی بات کی چاہیے. ہے, میں ذرا یہاں پہ ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. تو جو نگران حکومت تھی اس نے یہ کہا تھا کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی. اس حکومت نے آتے سب سے پہلے اس فیصلے کو واپس لیا ہے, تو یہ کتنا دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ کیوں ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ اگر حکومت کا کام نہیں ہے بزنس کرنا تو ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ضروری ہے جو آپ کی سمت کا تعین کرے گا, تو حکومت نے آتے ہی کہا جی کہ ہم بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری نہیں کریں گے, کیوں؟ سب سے پہلے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم بجلی کی جو ڈسکوز ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے. بالکل کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. پرائیویٹائزیشن کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں میٹنگز لی ہیں, اور اس کے اندر جب ان کی ریفارمز کے بارے میں بات آئی تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویو تھا کہ ہم نے ریفارمز آف ایس او ایز کے بارے میں بات نہیں کرنے, ہم نے صرف پرائیویٹائزیشن آف ایس او ایز کے بارے میں بات کرنی ہے. تو آپ نے اگر میرے سے بات کرنی ہے تو آپ پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا میرے پاس لے کے آئیں, ریفارمز کی بات نہ کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی کلیئر اسٹریٹجی ہے اس حکومت کی کہ بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھنا ہے. جو آپ نے جو بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اوپر جو فیصلہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا تھا, اس میکنزم کو جو ہے صرف دوبارہ ریویو کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ مکمل پرائیویٹائزیشن نہیں تھا, وہ مینجمنٹ ٹرانسفر کا فیصلہ تھا. صوبے کو دینے کا فیصلہ تھا, بالکل ٹھیک ہے. صوبوں کو دینے کا بھی فیصلہ نہیں تھا, وہ مینجمنٹ ٹرانسفر کا لانگ ٹرم کنسیشنز کے ذریعے وہ فیصلہ تھا. اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور ود ان اے ویک اس کے اوپر دوبارہ سیٹنگ ہوگی کہ کیا جو ہے وہ
ڈائریکشن ہم نے اختیار کرنی ہے ڈسکوز کے لیے. تو بالکل یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ڈسکوز کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا, بالکل پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہے. اس کا طرز طریقہ جو ہے ایک دفعہ دوبارہ ود ان اے ویک اس کو اسٹڈی کیا جائے گا, اور اس کے اوپر جو رستہ پھر فائنلائز ہوگا اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, نجکاری جو ہے وہ ایک واحد طریقہ ہے تمام اداروں کی, یا ہمیں کچھ اور سخت فیصلے بھی کرنے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سیاسی کاسٹ آ رہی ہو, یعنی کہ پیٹرول مہنگا کرنا ہے, بجلی مہنگی کرنی ہے, اور ظاہر ہے یہ لنکڈ ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ, لیکن ہم ذرا ڈیلیڈ قسم کے فیصلے کرتے ہیں, اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے اکانومی پہ. دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ریگولیشن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اب آپ بجلی کا ہی محکمہ دیکھ لیں, اگر یہاں پہ آپ ڈسکوز کو آپ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹائز, تو پھر آپ کو ایک پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی. پاور مارکیٹ کا مطلب ہے کہ حکومت کو بجلی کے بارے میں جو ڈیسیژنز لیتی ہے کہ کس کو کس قیمت پہ بجلی خریدنی ہے, کس قیمت پہ بجلی بیچنی ہے, کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا, تو یہ نظام ختم کرنا پڑے گا اور اس کی جگہ ایک پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی. زیادہ تر ہم نے ایکشنز کر لیے ہیں کہ پاور مارکیٹ کی طرف ہم پہنچ سکتے ہیں, اور اگر حکومت میں ہمت ہو تو وہ یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے کہ پاور مارکیٹ اسٹیبلش ہو, اور یہ جو آئی پی پیز کا ہم نے ماڈل لیا ہوا ہے اس کو فیز آؤٹ کیا جائے. اچھا. اور اس کے بعد جو آپ کی انٹری ہے انٹو دی پاور مارکیٹ وہ سروائیول آف دا فٹسٹ پہ ہو, اور بیسٹ ٹیکنالوجی اور بیسٹ طریقے سے ہو. آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں, جس طرح سے آپ سولر میں جا رہے ہیں, ونڈ میں جا رہے ہیں, باقی چیزوں میں جا رہے ہیں, تو وہ ایک ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ بنائیں گے تو وہ پھر کامیابی سے آپ کر سکیں گے. تو بہت زیادہ ہماری ریگولیٹڈ اکانومی ہے, تو اس کو پاور میں نمبر 1, نمبر 2 ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. فوڈ پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر ٹوٹل جو کنٹرول حکومت کا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. فوڈ سیکیورٹی سے اپنا ڈائریکشن چینج کر کے کمپیٹیٹیو ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا, پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا پڑے گا, اور مارکیٹس کو آگے لے کے آنا پڑے گا. یہ ایک فلسافیکل جو ہے ایک کمٹمنٹ کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سوچ ہے اس کا تعین ہوگا. تو رانا صاحب, جو ظاہر ہے ایک سیاسی استحکام ہے وہ بھی سارے معاملے سے جڑا ہوا ہے. آپ نے سوچ کا تعین بھی کرنا ہے, سمت کا تعین بھی کرنا ہے, اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے کیسے اپنی جو معاشی ترقی ہے اس کے اہداف پورے کرنے ہیں. سیاسی استحکام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں پہلے شاہ صاحب سے بالکل اگری کروں گا, اور یہی وجہ تھی کہ ہم ریویو کرنا چاہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر کا ایک مکمل انالیسس کہ پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز تو آپ کر لیں, لیکن جو ٹیرف ڈٹرمنیشن کا جو میکنزم ہے, جو سبسڈیز کا میکنزم ہے, جو آئی پی پیز کا جو معاملات ہیں, وہ کیسے سیٹل ہوں گے اس پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز کے اندر. تو اس کا فریم ورک پہلے طے ہوگا, تو پھر ہی آپ جو ہے آگے بڑھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اور پھر آگے فردر کیا میکنزم ہوگا. تو اسی چیز کو ریویو کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ باقی جو قومی ادارے ہیں ان کی نجکاری بھی ظاہر پائپ لائن میں ہے. دیکھیں, میرے خیال سے سب سے پہلے جو آنے والی ہے وہ پی آئی اے ہے, جو چند مہینوں کے اندر میرے خیال سے یہ جو معاملات ہیں اس کے کلوز کر دیے جائیں گے, اور ہم بڈنگ کی طرف بڑھ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو پی آئی اے آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ یقینی طور پہ بتا دوں کہ پرائیویٹائزیشن ٹاپ 3-4 ایجنڈاز کے اندر اس حکومت کا ہے, اور اس کے اندر ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تاخیر کسی قسم کی جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی غلط سٹیپ اٹھا لیا جائے. تو اس کو جو ہے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے جو بہترین وے فارورڈ ہوا اور کم سے کم مدت کے اندر ہوا, اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب اور رانا احسان صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جی, آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی جو ہمارا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کی تیسری قسط کے لیے ریویو جاری ہے. اس ریویو کے ساتھ ساتھ آئندہ کا جو پورا ایک مکمل لانگ ٹرم یعنی کہ طویل مدتی پروگرام ہے اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور جو آئی ایم ایف کو ہمارے سے مطالبات ہیں پاکستان سے اصلاحات کے, وہ مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آج کے لیے اتنے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.